खड यानी वो ज़मीनें जिन जो ज़मीनें असल में कभी किसी वक्त में नाले हुआ करते थे या दरिया हुआ करते थे या जिन्हें हम गैर मुमकिन खड कहते हैं, ये वो ज़मीनें हैं जिन ज़मीनों के ऊपर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त सरकार इसलिए नहीं देती थी क्योंकि सरकार का ये मानना था कि ये वो ज़मीन की किस्म है कि अगर यहाँ हमने लोगों को मकान बनाने दिए, यहाँ लोगों को कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी करने दी, तो कल को क्योंकि ये नाला रहा है, कभी कभी दरिया रहा है, तो पानी आएगा, पानी के चलते नुकसान होगा, तो इसलिए सरकार इजाज़त नहीं देती थी। लेकिन बाद में वक्तन फवक्तन चीफ इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल और बाकी तमाम लोग हुकूमत को ये बात कहते रहे कि गैर मुमकिन खड का जहाँ तक ताल्लुक है, गैर मुमकिन दरिया, गैर मुमकिन नाला, ये किसी ज़माने में, किसी वक्त में, किसी दौर में नाले रहे होंगे, खड रहे होंगे, दरिया रहे होंगे, लेकिन अब सालों साल इनमें पानी नहीं आया। अब ये बिल्कुल इनके अंदर पानी नहीं है और ना ही ये अब नाले रहे हैं, न यहाँ बारिश का पानी आता है। तो इन ज़मीनों को, चूंकि इन ज़मीनों पर कई जगहों पर तो स्टेट लैंड है, सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर सरकारी इमारतें बनाना ज़रूरी है, और बहुत सारी जगहों पर ये ज़मीन प्राइवेट लोगों के पास है। वो प्राइवेट लोग भी इन ज़मीनों का इस्तेमाल करके इन पर कॉलोनियाँ डेवलप करने के बारे में या और कुछ डेवलपमेंट के काम करने के बारे में सोच रहे थे। इसके चलते उन्होंने हुकूमत को बार बार कहा कि खड को लेकर हुकूमत एक फैसला ले। हुकूमत ने 4 फरवरी 2022 को एक कमेटी बनाई और इस कमेटी को ये जिम्मेदारी दी कि आप, एक 3 टियर कमेटी बनाई गई, उन्हें ये कहा कि आप तरीका बताएं किस तरीके से हम गैर मुमकिन खड, गैर मुमकिन नाला, इन तमाम को डिमार्केट कर सकते हैं और इजाज़त दे सकते हैं लोगों को कि वो गैर मुमकिन खड, गैर मुमकिन दरिया, गैर मुमकिन नाला, इनको रेवेन्यू रिकॉर्ड में इन ज़मीनों की अकसाम चेंज करके कि अगर ये गैर मुमकिन खड है तो इसे बंजर कदीम करके इसके ऊपर सरकारी ज़मीनें जहाँ पर हैं वहाँ पर सरकारी कंस्ट्रक्शनें की जाएं, और इसी तरीके से जहाँ पर प्राइवेट ज़मीनें हैं वहाँ पर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हो। एक लंबे वक्त से इसमें रस्साकशी चल रही थी, हुकूमत भी कोशिश कर रही थी, लेकिन फाइनली 2 अगस्त 2024 को हुकूमत ने इस मामले में गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 102 JK 2024 निकाला है और इस ऑर्डर में यह बात साफ की गई है कि अब ये बेसिकली एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जिस पॉलिसी फ्रेमवर्क के जरिए अब गैर मुमकिन खड, गैर मुमकिन दरिया और गैर मुमकिन नाला, ये तीनों अकसाम जो जमीनों की हैं, अब इन तमाम अकसाम को तब्दील करने का मौका जो है वो उन तमाम लोगों को मिलेगा जो लोग इस समय इन पर काबिज हैं या जिन पर इन जमीनों के ऊपर मालिकाना हुकूक हैं। इसमें हुकूमत ने साफ कर दिया है कि जहां पर तो स्टेट मालिक है, तो वहां पर ऑलरेडी पहले बता दिया गया था कि जहां पर लैंड जमीन जो है वो स्टेट की है, तो उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी इसमें एम्पावर्ड थी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी को इजाजत दी गई थी कि वो तय करे। लैंड जहां पर प्राइवेट है वहां पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को एम्पावर किया गया था, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें और ज्यादा वजाहत की गई है। इसमें यह किया गया है कि डिप्टी कमिश्नरों को इजाजत दी गई है कि वो 200 कनाल फी खसरा जो भी बंजर जो भी जमीन, चाहे वो जमीन गैर मुमकिन खड है, गैर मुमकिन नाला है, उस जमीन को की जो काइंड है, उस जमीन की जो अकसाम है, उसको तब्दील करने की ताकत डिप्टी कमिश्नर को 200 कनाल तक दी गई है। डिवीजन लेवल कमेटी जिसको हेड करेंगे डिविजनल कमिश्नर, उन्हें 200 से 500 कनाल तक दी गई है, और डिवीजन लेवल कमेटी को यह इख्तियार भी दिया गया है कि 500 कनाल से ऊपर की जमीन की केसेस डिवकॉम यानी डिवीजन लेवल की जो कमेटी है वो रेफर करेगी यूटी लेवल कमेटी को, और यूटी लेवल कमेटी फिर उस मामले में फैसला लेगी। तो मतलब ये कि अगर 200 कनाल तक आपकी जमीन गैर मुमकिन खड है, गैर मुमकिन दरिया है, गैर मुमकिन नाला है, तो आप इस जमीन को लेकर फैसला लेने की ताकत जो है वो डिप्टी कमिश्नर को दी गई है। लेकिन अगर 200 से 500 कनाल के बीच में है तो ये ताकत डिवकॉम के पास है, और अगर 500 कनाल से ज्यादा आपकी जमीन है और आप उसकी अकसाम चेंज करना चाहते हैं और आपको लगता है कि ये गैर मुमकिन खड नहीं है, ये इस जमीन पर अब ना तो ये जो जमीन है ना नाला वहां से बहता है, ना बारिश का पानी कभी वहां पर आ सकता है,
تو اس میں ڈویژن لیول کمیٹی میں آپ کا کیس جائے گا, حکومت کے پاس پہنچے گا, فائنینشیل کمشنر ریونیو کو اختیار ہے کہ وہ اس کا معاملے میں فیصلہ لے سکتے ہیں. اب جہاں تک اور اس کی تفصیلات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ وہ زمینیں جہاں پر مالکانہ حقوق اسٹیٹ کے پاس ہیں, کوئی بھی جو خسرہ ہوگا اس کی ڈیلینیشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی کرے گی, اور یہ ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی کنکرنس لے گی چیف انجینئر اریگیشن فلڈ کنٹرول سے, اور اس کے بعد اس کو فارورڈ کیا جائے گا ڈپٹی کمشنر کو, اور ڈپٹی کمشنر کو پھر اختیار ہے کہ وہ ریکارڈ کے اندر تبدیلی کروائے کہ اگر وہ غیر ممکن کھڈ ہے تو اس سے بنجر قدیم یا جو بھی اقسام زمین کی ہوگی اس میں اس کی تبدیلی کرا سکتے ہیں. جہاں پر پرائیویٹ زمین ہے اور خسرہ جو ہے 50 کنال تک ہے تو اس کی ڈیلینیشن بھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی کرے گی, اور چیف انجینئر اریگیشن فلڈ کنٹرول جب ان کو اجازت دیں گے, ان کی اجازت کے بعد جو ہے کیس ڈپٹی کمشنر کے پاس جائے گا, اور ڈپٹی کمشنر پھر ریونیو ریکارڈ کے اندر تبدیلی لائیں گے. اور وہ زمینیں جہاں پر اونرشپ, جہاں مالک جو ہے کوئی پرائیویٹ آدمی ہے اور خسرہ اگر 350 کنال کے قریب ہے تو اسے بھی ڈیلینیٹ کرنے کا کام ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی کرے گی, اور چیف انجینئر اریگیشن اور فلڈ کنٹرول کی کنکرنس کے بعد اسے فارورڈ کیا جائے گا ڈویژن لیول کمیٹی کو. ڈویژن لیول کمیٹی جو ہے اس کے بعد پھر ڈیوکام کو یہ ریکمینڈ کرے گی, اور ڈیوکام پھر اجازت دیں گے کہ آپ ریونیو ریکارڈ کے اندر تبدیلی کریں. اور اس کے بعد وہ زمینیں جو زمینیں عام لوگوں کے پاس ہیں, پرائیویٹ لوگوں کے پاس ہیں, اگر زمین 900 کنال سے زیادہ ہے یا 900 کنال کے قریب ہے تو اس کی ڈیلینیشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی ہی کرے گی, اور ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی جب اس کی ڈیلینیشن کرے گی چیف انجینئر اریگیشن اور فلڈ کنٹرول کے کنکرنس کے بعد اس کیس کو بھی ڈویژن لیول کمیٹی کو بھیجا جائے گا. ڈویژنل لیول کمیٹی سے ریکمینڈ کرے گی یوٹی لیول کمیٹی کو, اور یوٹی لیول کمیٹی اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ کو, فائنینشیل کمیشن ریونیو کو بھیجے گی کہ آپ ریونیو ریکارڈز میں تبدیلی کریں. تو اب 3 لوگ اس میں بڑے اہم ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 50 کنال تک کی زمین کی بات کریں اور 200 کنال تک کی زمین کی بات کریں تو ڈپٹی کمشنر سب سے امپورٹنٹ آدمی ہے. 200 سے 500 کنال کے لیے ڈیوکام امپورٹنٹ آدمی ہے, اور 500 کنال سے اوپر کی زمین اگر ہے تو امپورٹنٹ آدمی ہے فائنینشیل کمشنر ریونیو. یعنی یہ 3 لیول پر ادھیکاری ہیں جنہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ ریونیو کے کاغذات میں بدلاؤ لا سکتے ہیں. اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے, گائیڈ لائنز بھی اس میں جاری کر دی گئی ہیں, یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھڈ کیا ہے. اس کی کوئی ڈیفینیشن جموں کشمیر اسٹیٹ واٹر ریسورسز ریگولیشن ایکٹ 2010 میں نہیں ملتا ہے. کھڈ کا سیدھا معنی یہ ہے کہ پانی جہاں سے جا رہا ہو, پانی کے لیے کوئی راستہ. تو اس کو لے کر بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس میں ویریفیکیشن کے لیے آپ گراؤنڈ ٹروتھنگ کریں, سیٹلائٹ امیجنگ کا استعمال کریں, ڈرون کا استعمال کریں, لیڈار ٹیکنالوجی میتھڈالوجی کا استعمال کریں, ڈیجیٹل ٹیرین ماڈل کا استعمال کریں, یا اس کے علاوہ کسی بھی طریقے کا آپ استعمال کریں جس سے آپ یہ پتا کر سکتے ہیں کہ اس وقت اس کی صورت کیا ہے. یعنی کیا اس وقت بھی پوزیشن یہی ہے کہ یہ کہا تو جا رہا ہے کہ یہ غیر ممکن کھڈ ہے لیکن کھڈ میں پانی آ رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے اس میتھڈالوجی کے استعمال کرنے کی, یعنی ٹیکنیکل چیزوں کا استعمال کیا جائے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ زمین میں پانی تو نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ تفصیلات اس میں دی گئی, جن تفصیلات میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ واٹر کا کورس کیا ہے, کہ کہیں زمین آپ کی اگر ہے, زمین کے بغل سے اگر پانی جا رہا ہے تو آپ کی زمین میں پانی نہیں ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا, اس کے لیے بھی باضابطہ پروسیجر بتایا گیا ہے. لیکن طاقتور کیا گیا ہے, ڈویژن لیول کمیٹی کو کہا گیا ہے کہ وہ ایک ایس او پی بنائیں گے ڈیلینیشن کے لیے چیف انجینئر اریگیشن اور فلڈ کنٹرول کی ریکمنڈیشن کے اوپر, اور ایک ممبر جو ڈویژن لیول کمیٹی کا ہوگا ڈومین ایکسپرٹ کے ساتھ. ڈومین ایکسپرٹ کا مطلب ہو گیا وہ سروے آف انڈیا سے ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہائیڈرولوجی سے ہے, انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے ہے. ان کو کہا گیا کہ آپ ایک ایس او پی تیار کریں, جس ایس او پی کے ذریعے کہ ہم کو کس طریقے سے ڈیلینیشن کرنا ہے. اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ کمشنر سروے اینڈ لینڈ ریکارڈز جو ہیں وہ ڈویژن لیول کمیٹی کی اس پروسیس میں مدد کریں گے. اور اس کو, لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو گائیڈ لائنز ہوں گی یہ سجیسٹیو ہوں گی, اور ڈویژن لیول کمیٹی کو اجازت ہے کہ وہ ڈومین ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر اس کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. ڈویژن لیول کمیٹی اور ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ گورنمنٹ ایجنسی سے بھی ڈیلینیشن کروا سکتے ہیں, آپ یہ جو سروے ہے یہ آپ سرکاری تنظیموں سے کرا سکتے ہیں, اور اس میں بھی واٹر ریسورسز ریگولیشن مینجمنٹ ایکٹ کا حوالہ دیا گیا ہے.
تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو ڈویژنل لیول کمیٹی اور ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی ہے اسے یہ بھی اجازت دی گئی ہے چاہیں تو، اگر نہ چاہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈویژنل کمشنر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی ایم او یو کر سکتے ہیں، کسی بھی ایجنسی کے ساتھ، تاکہ یہ ڈیلینیشن کی ایکسرسائز اگر وہ چاہیں تو وہ کسی کے ساتھ بھی ایم او یو کر کے ڈیلینیشن کی جو ایکسرسائز ہے وہ نارمز اینڈ گائیڈ لائنز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کر سکتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ تمام کیسز جہاں پر ڈیلینیشن، اچھا اب سب سے امپورٹنٹ یہ ہے، اب بہت ساری فائلیں ہیں جن فائلوں کو، جو فائلیں ڈیوکام کے دفتر میں پڑی ہیں، جو فائلیں ڈپٹی کمشنروں کے پاس الگ الگ ضلعوں میں پڑی ہیں، اس کو لے کر صاف طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کہیں پر ڈیلینیشن ہو چکی ہے، ڈسٹرکٹ لیول کمیٹی نے کسی جگہ کی ہے اور فائل انڈر پروسیس ہے، فائل یعنی انڈر پروسیس ہے، تو اس میں پروسیجر وہی ہے کہ جو سیریل نمبر 1 پہ آلریڈی پروسیجر بتایا گیا ہے کہ کیا پروسیجر اختیار کرنا ہے. جیسا میں نے آپ کو بتا بھی دیا، میں نے کہا کہ آپ کو پروسیجر کیا ہے، کہ وہی جو میں نے آپ کو کہا کہ لینڈرشپ، اونرشپ اگر پرائیویٹ ہے، اونرشپ اگر سرکاری ہے، مالک اگر کوئی پرائیویٹ آدمی ہے، مالک اگر سرکار ہے، تو کیا وہ سارا پروسیس میں نے آپ کو بتا دیا. تو اس میں یہ کہا گیا کہ فائل اگر کسی بھی جگہ پروسیس ہو رہی ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں وہی پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا، یہ انشور کرنے کے لیے کہ جموں کشمیر اسٹیٹ واٹر ریسورسز ریگولیٹری اینڈ مینجمنٹ ایکٹ 2010 کے عین مطابق یہ سارا فیصلہ ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ڈیلینیشن کا سلسلہ شروع ہوگا. اس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری جل شکتی ڈپارٹمنٹ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ فوراً اس میں ڈیلینیشن کا سلسلہ شروع کریں. فارسٹ والوں کو بھی کہا گیا ہے. اس کے علاوہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ایریا ہے تو آپ بھی وہاں پہ یہ سلسلہ شروع کریں. انڈسٹریز کامرس والوں کو کہا گیا ہے، رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ والوں کو کہا گیا ہے، پی ڈبلیو ڈی ڈپارٹمنٹ والوں کو کہا گیا ہے. تو یہ سارے ڈپارٹمنٹوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ اب آپ جو ہیں کھڈ، غیر ممکن نالا، اس کی ڈیلینیشن کی ایکسرسائز شروع کر سکتے ہیں. لب لباب اس کا یہ ہے کہ ڈیوکام اور ڈپٹی کمشنر ایمپاورڈ ہیں 500 کنال تک، اور 500 کنال کے اوپر انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کیس کو تیار کر کے فائنینشل کمشنر ریونیو کو بھیجیں گے، اور فائنینشل کمشنر ریونیو الٹیمیٹ اتھارٹی ہوں گے 500 کنال کے اوپر والی زمینوں کی جو اقسام ہے، جو قسم ہے، اس کو چینج کرنے کی اجازت دینے کے لیے. تو یہ بات اب بالکل صاف ہو گئی کہ اس میں طاقتور اب ڈپٹی کمشنر اور ڈیوکام کے دفتر ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو ڈویژنل لیول کی کمیٹی بنائی جائے گی، یہ ڈسٹرکٹ لیول کی کمیٹی بنائی جائے گی، ان کے ممبران کون ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ جو الگ الگ کیسز ابھی پینڈنگ ہیں ڈیوکام کے دفتر میں یا ڈی سی کے دفتر میں، ان میں کتنی جلدی فیصلہ لیا جاتا ہے. کیونکہ اگر جلد سے جلد فیصلہ لیا جائے گا تو ڈیولپمنٹ کے کام بھی جلد شروع ہوں گے، اور الگ الگ جگہوں پر جن لوگوں نے پرائیویٹ زمینیں لی ہوئی ہیں وہ لوگ بھی ان زمینوں کے اوپر جو کمرشل آپریشنز اپنے شروع کرنا چاہتے ہیں شروع کر سکتے ہیں.